मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर किस नंबर 29। 12 बजे के करीब ब्यूटिशंस आ गई थी और इनाया के साथ हुनैन दोनों ही वलीमे के लिए तैयार हो गई थी। इनाया ने लाइट ब्लू कलर की मैक्सी पहनी थी जिस पर गोल्डन कलर से काम हुआ था। इन सब ने ही बहुत ही यूनिक कलर सेलेक्ट किए थे। जिस तरह इनाया और जहान की आइज़ का कलर गोल्डन और ओशन ब्लू था, इसलिए उन लोगों ने ड्रेसेस भी इस टाइप के ही सिलेक्ट किए थे। इसी तरह हुनैन और अज़हान की आंखों का रंग ग्रे और ग्रीन था, तो इसने भी हुनैन के लिए इसी तरह के ड्रेसेस सिलेक्ट किए थे जिसमें ये दोनों कलर का कॉम्बो आता था। इनका वलीमा शहर के एक बेहतरीन और बहुत बड़े मैरिज हॉल में हुआ था जहाँ एक कसीर तादाद में मेहमान आए हुए थे। रानिया ने आज वही मैरून रंग की मैक्सी पहनी हुई थी जो सालों पहले रायम ने उससे पहनने के लिए फरमाइश की थी। रायम ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था। वलीमा अपने अरूज पर था। इनाया और हुनैन ज़्यादा देर ब्राइडल रूम में ही रही थी क्योंकि बाहर काफ़ी सारे मर्द मेहमान थे, इसलिए वो दोनों मर्दों के सामने ज़्यादा नहीं आती थीं। क्योंकि हवेली की सारी बेटियां ही पर्दा करती थीं, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा मर्दों के दरमियान जाना मुनासिब नहीं समझा। दोनों ने हिजाब किए हुए थे और दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सारे एक साथ खड़े थे। यार एक डांस तो बनता है। हैदर की ज़ुबान में खुजली हुई थी कि अलान उससे घूर कर रह गया। कभी तो सुकून से बैठ जाया करो। अलान की बात पर हैदर ने आंखें घुमाई थीं। क्या हो गया? हमारे बहन भाइयों की शादी है, अब क्या डांस भी ना करें? चलें, आप लोग तो कपल हैं, आप ही डांस कर लें। उसने अलान और रायम को आंख मारते कहा कि दोनों ने उसे एक साथ एक मुक्का दे मारा। वो दर्द से बिलबिलाता रह गया। जालिम, मार दिया। यार क्या है, एक डांस ही तो करना है, वो भी अपनी बीवियों के साथ, इसमें हर्जी क्या है? हैदर ने इस बार कुछ मिनट से कहा था कि रायम ने रानिया को ढूंढना चाहा जो दूर खड़ी फ़रियाल से कोई बात कर रही थी। शायद फ़रियाल उसे किसी औरत से इंट्रोड्यूस करवा रही थी और वो फ़ौरन इन दोनों के पास पहुंचा था। हाँ, इससे मिलो, ये मेरा दामाद है रायम, यही हमारी मशल का बेटा है। उसने सामने वाली औरत से रायम का तारुफ करवाया तो रायम ने भी सलाम किया। माशाल्लाह, तुम्हारा दामाद तो बहुत खूबसूरत है। और शायद फ़रियाल की कोई जानने वाली थी तो फ़रियाल मुस्कुरा दी। निया मेरी बात सुनना, उसने रानिया को मुखातिब किया। मैं अभी आई मामा। रानिया फ़ौरन फ़रियाल से माजरत करते हुए रायन के साथ आ गई। वो दोनों एक साइड पर आकर खड़े हुए। डांस करें? रायन ने उसके कान के पास झुकते सरगोशी की कि रानिया ने हैरत से आसपास देखा। इतने सारे मेहमानों के दरमियान डांस करना उससे ऑकवर्ड लग रहा था। उसने बेयकीनी से रायम को देखा, फिर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। वो इतने सारे लोगों के दरमियान हर किस भी डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन रायम के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। अरे चलो तो सही, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो रानिया का हाथ पकड़े उसे स्टेज पर ले गया और रानिया परेशान थी। उसे कम से कम रायम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रायम उसके पास ही खड़ा था। फिर उसने माइक पकड़ा। हेलो एवरीवन। उसने सारे हॉल की अटेंशन अपनी तरफ मुतवज्जो करवाई। सबने ही दिलचस्पी से इस तरफ देखा जिस तरह से रायम की आवाज़ आई थी। आज मैं आप लोगों को बहुत अहम बात बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ सारे इस तरफ मुतवज्जो हो जाएं। उसने बेयकीनी से रायम को देखा जिसकी आंखें चमक रही थी और रानिया बेयकीनी से उसे देख रही थी जिसके होंठों की मुस्कुराहट आज कुछ अलग ही लैब पर थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर रायम असलाम शाह हूँ। वैसे तो मैं किसी भी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। रायम ने मजाकिया लहजे में कहा तो सब हंस पड़े। इनाया और हुनैन भी एक साइड पर जहान और अज़हान के साथ खड़ी रायम को दिलचस्पी से देख रही थीं। आज हवेली की एक से बढ़कर एक बेटी खूबसूरत लग रही थी। जैसा कि सब जानते हैं, आज हम लोग मेरे दोनों भाइयों के वलीमे के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे कि सबके माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि भाई रायम ने शादी क्यों नहीं की। और शादी के जिक्र पर रानिया का चेहरा सुर्ख पड़ा था। न जाने वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो हाजरीन में से किसी एक ने कह दिया, हाँ भाई बताओ, तुमने क्यों नहीं की शादी? क्या कोई प्यार व्यार का चक्कर है? एक दूसरी आवाज़ आई तो रायम की मुस्कुराहट मज़ीद कह रही थी, प्यार व्यार का तो पता नहीं भाई, लेकिन एक लड़की है, बहुत खूबसूरत लगती है। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। इसके बाद मैंने दुनिया की खूबसूरती देखना छोड़ दी। मेरे लिए वो मेरी आधी दुनिया है और आज मैं सबके सामने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। रायम का इतना कहना था कि सारे एक पल के लिए खामोश हो गए और इस मजमे में खड़ी जिया के चेहरे का एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। वो बेयकीनी से रानिया को देख ही रही थी जो अपना चेहरा झुकाए अपनी शर्म काबू करने की कोशिश कर रही थी। रायम ने माइक को अलान की तरफ फेंका था और अलान ने फ़ौरन उसे कैच कर लिया। इसके बाद रायम ने अपनी जेब से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। वो रिंग केस था। सबने देखा कि रायम असलाम शाह घुटनों के बल रानिया के सामने बैठा था। फिर उसने रिंग केस खोल कर उसमें से अंगूठी बाहर निकाली और रानिया के सामने हाथ फैलाया। आज मैं सारी दुनिया के सामने यह एतराफ़ कर लेना चाहता हूँ, आई एम इन लव विद यू रानिया शावेज शाह। आई एम इन डीपली मैड फॉर यू, विल यू मैरी मी? उसने किस कदर भी जज्बात से बोझल लहजे के साथ कहा था कि सारे उसे देखते रह गए, यहाँ तक कि रानिया की आंखों में नमी चमकी थी। उसकी आंखें खुशी के तासर से भीग गईं। वो अपना हाथ फैलाया, अब रानिया का हाथ मांग रहा था। रानिया ने बहुत मुश्किल से चेहरा उठाया, ऊपर देखा तो कुछ फासले पर ही सारा शाह ख़ानदान खड़ा था। उसकी नज़र
سب سے پہلے اپنے باپ پر بھی جو اس بات پہ سر ہلا رہا تھا، اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ فریال کی آنکھوں میں رائم کے لیے یقیناً عزت آئی تھی۔ وہ سارے خاندان کے سامنے ان کی بیٹی کو کھلے دل سے اپنا رہا تھا۔ بے شک وہ اس کی بیوی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی مرضی جاننے کے بعد اس سے شادی کرنے والا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور پھر گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے رائم کو دیکھا جو اپنا ہاتھ پھیلائے اب تک رانیہ کا منتظر تھا۔ پھر رانیہ نے ایک لمبی گہری سانس لی، ایک پرسکون سانس، جس سانس میں بہت ہی زیادہ سکون ہو، جیسے ساری دنیا کی خوشی اسے ایک سانس میں سما گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور رائم کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور ہر طرف سے ہال میں ہوٹنگ اور تالیوں کی گونج بج رہی تھی، اور اگلے ہی پل رائم نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ کی ایک نازک اور نفیس انگوٹھی پہنا دی۔ رانیہ نے اس سے ایک انگوٹھی مانگی تھی اور رانیہ کو امید نہیں تھی کہ وہ اسے اس طریقے سے انگوٹھی دے گا۔ اس نے اس طریقے سے انگوٹھی دی تھی کہ رانیہ کو مزید مان بخش دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ زمین سے اٹھا، رانیہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، اس کے بعد وہ اسے گول گول گھمانے لگا۔ وہ اس کے ساتھ مدھم سا ڈانس کر رہا تھا۔ رانیہ مکمل طور پر اس کے حصار میں کھڑی تھی اور بالآخر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ اتنی کنفیوز ہو گئی تھی کہ مسکرانا بھی بھول گئی، لیکن اب وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ اسے رائم سے اس قدر اور اس خوبصورت اظہار کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ تم نے ایک انگوٹھی کی فرمائش کی تھی، تو میں نے سوچا کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے تمہاری فرمائش پوری کی جانی چاہیے۔ رانیہ کو رائم کے لب اپنے کان پر محسوس ہوئے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا اور اس بار رانیہ اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی۔ وہ کھل کر خوش ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کا جیسے دل اندر تک مسرور ہو گیا تھا۔ دیکھ لو، پھر صرف تمہارا ہوں اس لیے اچھا ہوں، باقی دنیا کے ساتھ میرا ایک الگ رویہ ہے، لیکن رائم شاہ کا یہ سافٹ کارنر صرف تمہارے لیے اویلیبل ہے میری جان۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اس کے بائیں گال پر اس طرح سے لب رکھ گیا کہ کوئی دیکھ نہ پایا، لیکن رانیہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے رائم کے بازو پر ایک مکہ دے مارا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ایک پل میں ہی اس کے جذبات بدل گئے۔ اسے غصہ آیا تھا اور رائم کا کہکا بے ساختہ گونجا تھا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی میں بہت اچھا ہوں، ابھی میں برا بن گیا؟ وہ آنکھ دباتا رانیہ کو جان بوجھ کر پریشان کر رہا تھا، لیکن رانیہ کا تو روتو سا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ اچھا میری جان، سوری۔ وہ معصوم بچہ بن گیا تو رانیہ کھل کر مسکرائی تھی، اور کچھ دور فاصلے پر کھڑی جیا ان دونوں کو اتنے قریب دیکھتی ہوئی جیسے غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی رانیہ، تمہیں میرے اور رائم شاہ کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتی، ایک بار جو چیز مجھے پسند آ جائے پھر میں اسے ہر حال میں لے لیتی ہوں۔ بہت محبت ہو رہی ہے نا تمہیں اس رائم سے؟ دیکھنا ایک دن تم اس رائم سے نفرت کرو گی۔ اگر میں نے تمہیں رائم سے نفرت کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی جیا نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتی ہوئی قدم پیچھے لیتی گئی، پھر غصے سے ہال سے باہر ہی نکل گئی تھی۔ باہر آ کر اس نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ اسے دیکھ کر رائم اور رانیہ کے وہ مسکراتے چہرے نظر آ رہے تھے، کس طرح وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اتنے سارے لوگوں کے درمیان اسے پرپوز کر رہا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے رائم، میں پاگلوں کی طرح تمہیں چاہتی ہوں، اور تم کیسے اس رانیہ کے ہو سکتے ہو؟ آخر ایسا کیا ہے اس رانیہ میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ دیکھو تو صحیح، میں اسے زیادہ خوبصورت ہوں، اسے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، اسے زیادہ تمہارا دل خوش کر سکتی ہوں۔ تمہیں ہر حال میں اس رانیہ سے دور کر دوں گی، ورنہ میرا نام بھی جیا نہیں۔ ایک بار پھر وہ پوری شدت سے چلاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کو میرج ہال سے باہر نکال لائی۔ اس سے زیادہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج سے اتر گئے اور اب ساری فیملی کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے تو اعلان نے استائش سے رائم کو دیکھا۔ واللہ آپ نے تو کمال کر دیا، یقیناً اسے رائم کی اس حرکت نے خوش کیا تھا۔ اچھا جی، اگر ایسی بات ہے تو تم بھی اپنی بیوی کے سارے خاندان کے سامنے پرپوز کرو۔ رائم کی بات پر ہانیہ سرخ پڑی تھی۔ اس سے پہلے اعلان کچھ کہتا ہانیہ فوراً ہاتھ ہی جوڑ گئی۔ پلیز لالا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، کہیں وہ دونوں اسے بھی اسٹیج پر نہ لے جائیں۔ اتنے مہینوں بعد اتنی مشکل سے تو وہ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ اس کے اندر فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سارے خاندان کے سامنے اعلان کے جنون کو دیکھ پاتی۔ اعلان جیسے ہانیہ کے چہرے پر نمایاں ہوتی پریشانی کو جان لیا تھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، میری بیوی جانتی ہے میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ اعلان نے جتاتی نظروں سے رائم کو دیکھتے ہوئے کہا تو رائم کو جیسے ناگوار لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں؟ اس نے کچھ افسوس سے پوچھا تھا تو اعلان نے نفی میں سر ہلایا۔ نظر بد کبھی بھی کہیں بھی لگ جاتی ہے لالا۔ اس نے بہت گہری اور سنجیدہ بات کہی تھی کہ رائم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جب خدا خود محافظ ہو تو پھر کوئی بھی نظر بد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اگلے پل رائم مضبوطی سے بولا کہ اعلان نے اس بات پہ سر ہلایا۔ کون جانتا تھا کہ ان کے رشتوں کو واقعی نظر بد کھا جائے گی۔ خیر، ان سب باتوں کے بعد اب ولیمے کا فنکشن سٹارٹ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی بہت ہی زیادہ خوبصورت انٹری کی گئی تھی، جہاں دونوں کپلز باری باری آئے تھے، اور آج تو ذوحان کے ساتھ ساتھ اذہان کے لبوں سے بھی مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حنین کو سینے میں ہی چھپا لے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کا سراپا اس میکسی میں کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف ذوحان بس عنایہ کے گرد ہی گھوم رہا تھا، کبھی اسے کوئی چیز لا کر دے رہا تھا، کبھی کوئی چیز۔
تمہیں پانی چاہیے تو لاؤں، تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ اسے جیسے فکر لگ گئی تھی کہ اس کی بیوی بالکل ٹھیک رہے، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی، اور عنایہ بس اس کو اپنے اتنا فکر مند ہوتا دیکھ کر گہرائی سے مسکرا رہی تھی۔ خیر جو فنکشن رات کے 7 بجے تک جا کر ہی ختم ہوا تھا، آگے پیچھے کتنی ہی گاڑیاں شاہ حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ سارے آگے پیچھے حویلی میں داخل ہوئے، پھر سارے آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں جاتے غائب ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو حنین بیڈ کے پاس کھڑی اپنا وزنی دوپٹہ اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ اس فنکشن میں کافی زیادہ تھک گئی ہے، اوپر سے اتنی ہیوی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ اذہان کے لبوں کو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا تھا، وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جو اپنے دھیان بالوں میں سے دوپٹہ نکال رہی تھی، اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھ اذہان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ اس کے لمس سے جسم میں حرارت پیدا ہوئی تھی، وہ سر سے لے کر پیر تک ایک بار کانپ گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن لبوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اذہان نے کر کے اس کے بالوں میں اٹکی ہوئی پنس نکالا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ حنین کے گلے میں موجود اس وزنی نیکلس کو بھی نکال رہا تھا جو اس کی سفید گردن پر کچھ گھنٹے رہنے کی وجہ سے سرخ نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد اذہان نے اس کے دونوں کانوں سے وزنی جھمکے بھی اتار دیے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تھا کہ حنین فوراً سے ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اذہان کے سامنے کھڑے ہونے سے ایک عجیب سی جھجک اور شرم آ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کے بھی اتارنے لگی۔ سلور کلر کی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں بھر بھر کے پہنائی گئی تھیں۔ اذہان بھی اس کے پیچھے آ کر ہی کھڑا ہو گیا۔ ویسے تم تو بہت ہی عجیب بیوی ہو، وہ جو نیچے دیکھ کر چوڑیاں اتار کر رکھ رہی تھی اذہان کی بات پر حیرانی سے پلٹی۔ وہ سمجھ نہ سکی اذہان نے ایسا کیوں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اذہان کی آنکھوں میں جیسے بیزاریت آئی تھی۔ مطلب جب کوئی بیوی تیار ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے تعریف وصول کرنے کے لیے بہت بے چین ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے سراہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں ایسا کوئی بھی کریز نہیں ہے۔ اور حنین نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کے لیے انتظار کرے گی۔ حنین کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ میں تعریف کی بھوکی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے تعریف چاہیے۔ اس نے سادہ سے لہجے میں ایک بات کہی کہ اذہان حیران ہوا تھا۔ مجھے صرف اپنے شوہر کی توجہ اور اس کا پیار چاہیے۔ میں تو بچپن سے یہی خواہش کرتی تھی کہ بس آپ کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ میری خواہشات ان تعریفوں سے بہت بڑی تھیں جو خدا نے قبول کر لی۔ خدا نے پوری کر دی، میری دعائیں قبول ہو گئیں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ مکمل بات کیے مسکرائی تھی کہ اذہان کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ لیکن میں تو تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میری خواہش ہے، وہ مخمول لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ حنین کے مزید نزدیک ہوتا ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی کہ اذہان جو حنین کے چہرے میں اس قدر کھویا تھا کہ آس پاس کی ہوش بھی نہ رہی، وہ ہوش میں آیا۔ حنین اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اب آہستہ سے اپنے سارے بال کھول رہی تھی۔ اذہان دروازے تک آیا، اس نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کھڑی ہستی کو دیکھتے ہوئے اذہان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بے حد بے یقینی تھی، سامنے ہی نینا کھڑی تھی۔ یہ کب پاکستان پہنچی؟ وہ حیران اور پریشان تھا۔ یہ نینا بھی کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتی تھی، بہت فاسٹ تھی، وہ محض سوچ ہی سکا۔ وہ اسے غصے سے کھو رہی تھی۔ اذہان سے ہوتی نظر اس کی حنین تک گئی جو کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال کھولنے کے بعد اب میک اپ ریموور سے اپنے چہرے کا سارا میک اپ اتار رہی تھی۔ جلن اور تکلیف کی ایک لہر نینا کے جسم میں اتری تھی۔ اس نے اسی بے یقینی سے اذہان کو دیکھا۔ تم تو بہت ہی مطلبی نکلے اذہان، تم نے شادی بھی کر لی اور مجھے انوائٹ تک نہیں کیا۔ وہ شکوہ کرتی ہوئے اذہان کو ایک سائڈ کرتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا اس طرح بنا اجازت کمرے میں داخل ہونا اذہان کو بہت غصہ دلا گیا تھا، لیکن وہ ضبط کرتا گیا۔ حنین جو اپنے دھیان کھڑی اچانک شیشے سے نظر آتے نینا کے عکس نے حنین کے چہرے کی ساری مسکراہٹ چھین لی۔ وہ بے یقینی سے پلٹی تھی۔ واقعی اس کی آنکھوں کے سامنے نینا کھڑی تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ واہ بھائی واہ، کیا ہی بات ہے، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا ہے نا؟ وہ جیسے طنزیہ لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ حنین کی نظر فوراً اذہان تک گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ یہاں کیسے آ سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے اذہان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے بتا رہا تھا کہ میں نہیں جانتا یہ کیسے آئی، اور حنین کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ آ گئی تھی اپنی بری نظر ان لوگوں کی زندگیوں میں لگانے کے لیے۔ حنین خاموش ہی رہی تو اذہان آگے بڑھتا ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ اسے تو خود ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ آج ہمارا ولیمہ ہے۔ اذہان پرسکون تھا۔ جاؤ تم چینج کر لو، اس نے حنین کو مخاطب کیا۔ حنین اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنی میکسی پاؤں سے اوپر اٹھائے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ تم کب آئی؟ وہ پرسکون لہجے میں سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی پاکستان پہنچی ہوں۔ میں تو تمہیں سرپرائز دینے کے لیے آئی تھی، لیکن تم نے تو مجھے سرپرائز دے دیا۔ حویلی آنے کے بعد تو مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا جب پتہ چلا کہ یہاں پر تو بھئی شادی چل رہی ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ اذہان کی شادی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں۔ جیسے نینا کے اندر آگ ہی آگ تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ شادی کر رہے ہیں تو وہ آ کر روک دیتی، لیکن اسے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ تو صرف اتفاقیہ طور پر آج پاکستان آئی تھی، وہ بس اچانک پروگرام بنا تھا، اور 24 گھنٹے پہلے تمہیں کیا بتاتے؟
اسخان کی شان بے نیازی برقرار تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ نینا کیا سوچتی ہے اور کیا نہیں۔ اسخان، ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں، بچپن کے دوست ہیں، تم نے مجھے اپنی شادی بھی نہیں بلایا، کیا میں اتنی غیر تھی؟ اس بار اس نے کچھ دکھ سے کہا تھا، بیسٹ فرینڈز ہی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تم مجھے سمجھتی ہو نا، اس لیے ناراض ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اسخان نے اسی کی بات اسی پر بھاری کر دی تو وہ دانت پیستی رہ گئی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارا ٹیسٹ ایسا ہوگا۔ یقیناً وہ حنین سے شادی کی بات کر رہی تھی کہ اسخان کی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ اور میرا ٹیسٹ برا ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے نینا کو گھورا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم حنین سے شادی کر لو گے۔ ٹھیک ہے وہ اچھی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے۔ کہاں تمہارا اسٹینڈرڈ اور کہاں وہ حنین؟ حنین جو ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولے باہر نکلنے لگی تھی، اس کے قدموں کو وہیں بریک لگ گئی۔ آنکھوں میں تکلیف آئی تھی تو نینا اب ان کی زندگی میں زہر کھولنے کے لیے آ گئی تھی۔ اسخان دو قدم چلتا نینا کے قریب ہوا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا نینا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میرے لیے میری بیوی پرفیکٹ ہے۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے اس کے لیے کوئی بھی بری بات نہ سنوں۔ میں سالوں تک برداشت کرتا رہا کیونکہ تب بات اور تھی، لیکن اب وہ میری بیوی ہے، وہ بچپن سے میرے نکاح میں ہے، سالوں سے وہ میرے نام سے منسوب ہے۔ ایک دن ہماری شادی ہونی تھی تو تم اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تم کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ اسخان نے کچھ طنزیہ لہجے میں کہا تھا کہ نینا خاموش ہو کر رہ گئی۔ حنین کو اسخان کے جواب نے کچھ پرسکون کر دیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آئی۔ اس نے اس وقت پنک کلر کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ ان دونوں کے پاس آئی، پھر بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ اس سے پہلے وہ تینوں کوئی بات کرتے اسخان کا فون بج اٹھا تو وہ فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے اسخان کو زیادہ مناسب لگا کہ فون پر وہ باہر نکل کر بات کریں۔ نینا نے ایک نظر سر تپیر حنین کو دیکھا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں اسخان اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی ہوئی بولی تھی کہ حنین چونک کر سیدھی ہوئی۔ اچھا، میں نے ایسا کب کہا تھا؟ حنین نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ایسا کچھ یاد نہیں آیا تو نینا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم اسخان کو پسند کرتی ہو تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں وہ پسند نہیں۔ نینا نے سالوں پہلے ایک بھولی بسری بات یاد دلائی تو حنین کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تم نے پوچھا تھا کیا وہ مجھے اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا تھا نہیں، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس سے محبت یا عشق کرتی ہوں یا نہیں، اور میں نے ہمیشہ اپنے شوہر سے عشق کیا ہے نینا۔ زندگی میں پہلی بار حنین نے اس قدر کانفیڈنٹ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نینا کے سامنے کیا تھا کہ نینا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے پل نینا کی آنکھوں میں غصہ آیا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھے، ہم دونوں بہت اچھے دوست رہے ہیں، اور میں کس طرح اسخان کے لیے پاگل ہوں تم سب کچھ جانتی تھی حنین، پھر بھی مجھ سے اسخان کو چھین لیا۔ اذیت اور بے بسی کی حالت تھی کہ اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی اور حنین کی آنکھوں میں تکلیف اتری تھی۔ تم غلط ہو نینا، میں نے کسی کو نہیں چھینا، وہ شخص میرا شوہر تھا، میرا شوہر ہے، اور اپنے شوہر پر حق جتانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اسے تم سے چھین لیا، وہ تمہارا صرف دوست تھا۔ اگر اسخان شاہ کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ ہوتی تو آج تم میری جگہ یہاں بیٹھی ہوتی۔ مرد کبھی بھی ایک عورت کو اپنی بیوی نہیں بناتا جب تک اس کی رضامندی شامل نہ ہو۔ وہ نینا کو بہت کچھ بابر کروا گئی تھی۔ اس جنگ کا اعلان تم نے خود کیا ہے حنین، میں نے اسخان کو پاگلوں کی حد تک چاہا ہے، اور میں بتا رہی ہوں میں اسخان سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہ اچانک غصے سے کرسی سے اٹھ گئی تھی کہ حنین کے اندر جیسے کسی نے خوف سرایت کر دیا تھا۔ اسے اسی دن سے ڈر لگتا تھا جب اس کے رشتے کو کوئی نظر بد کھا جائے گی۔ نینا یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، اسخان تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ صرف تمہیں اپنی دوست سمجھتا ہے۔ حنین نے ایک بار پھر نینا کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹے دکھاوے مت کرو حنین، میں جان گئی ہوں تم لوگ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہو، لیکن اس بار نہیں، میں ہر چیز برداشت کر جاؤں گی، لیکن اپنی محبت پر اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کروں گی۔ اسخان شاہ سے محبت کرتی آئی ہوں، اور محبت نہیں، میں نے اس سے جنون کی آخری حد تک عشق کیا ہے۔ تم نے اسخان کو مجھ سے چھین کر اس جنگ کا اعلان کیا ہے، اب میں تمہیں ایسی شکست دوں گی کہ تم ساری زندگی روتی رہ جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بدلے کی آگ تھی۔ سختی سے وارن کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور حنین جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ وہ بے بسی سے صوفے پر گری تھی۔ اسے اس دن سے ڈر لگتا تھا، نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اگر نینا ان کی زندگی میں آ گئی تو ان کی زندگی کو گرہن لگ جائے گا۔ اسخان کمرے میں واپس آیا تو حنین سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نین، اس نے پکارا تھا کہ حنین چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسخان دیکھ سکتا تھا کہ کوئی بات تھی جس نے حنین کو پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اس کے آس پاس بیٹھتے ہوئے بولا، جنگ کا اعلان کر کے گئی ہے، اسے لگتا ہے میں نے اس سے آپ کو چھین لیا ہے، اور وہ آپ کو مجھ سے چھین کر اس جنگ کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ حنین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ اسخان کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکان نمودار ہوئی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، یہ بھی کہا کہ میرے لیے وہ صرف میری بہن ہے، اب اگر اس کے دماغ میں ایسا فطور ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے جیسے وہ پریشان ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میر،
آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ رو پڑی تھی اور اذہان کے سینے میں جیسے تکلیف کی لہریں اٹھ پڑیں۔ وہ اگلے پل اس کے مزید قریب ہوا تو حنین نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا لیا۔ آپ نہیں جانتے، نظر بد انسان کو کھا جاتی ہے۔ مجھے بس نظر بد سے ڈر لگتا ہے۔ اتنی ساری تکلیفوں کے بعد میں مزید تکلیف برداشت کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اپنی بات کی وضاحت کر رہی تھی۔ اذہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، ہر وقت تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھ پر بس بھروسہ رکھو۔ اس نے سنجیدگی سے حنین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، یقین دلایا کہ حنین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے صوفے سے اٹھ کر اسے بیڈ پر لے آیا، پھر بیڈ پر بٹھانے کے بعد وہ دوسری سائڈ پر آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حنین بیڈ پر لیٹ گئی تھی تو اذہان بھی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے بالکل قریب ہو کر لیٹا تھا اور اس کے چہرے کو بہت غور سے اور بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حنین نے سوال پوچھا کہ اذہان کی آنکھوں میں وہ خمار دیکھ سکتی تھی۔ کچھ نہیں، تمہاری تعریف ادھوری رہ گئی تھی تو سوچ رہا ہوں کہ کر لوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اچانک ہی بیڈ سے اٹھتا، اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس طرح اس کے اپنے دونوں ہاتھ حنین کے دائیں ہاتھ اس طرح کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حنین کے دائیں بائیں رکھے۔ اس کا چہرہ حنین کے چہرے کے بہت پاس تھا کہ حنین کی ناک کے نتنے سے اس کے پرفیوم کی بہت تیز خوشبو ٹکرائی تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے ہوئے حنین کے دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ حنین اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ دور سے دیکھنے پر زیادہ خوبصورت لگتا تھا یا اس قدر قریب سے دیکھنے پر۔ اذہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، حنین نے آنکھیں بند کیے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے حنین کو سختی سے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جنون تھا وہ جو حنین اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اور بہت مضبوطی سے اذہان کی شرٹ کو کندھوں کے مقام سے مٹھیوں میں تھام لیا۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ کچھ پل بعد اذہان نے اپنا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا تو حنین لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ چہرے کا سارا خون اچڑ گیا تھا۔ صرف اتنی سی غربت پر تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے تو کیسے تم میرا جنون برداشت کرو گی؟ وہ سنجیدگی مگر نرمی سے اس کے کان میں بات کر رہا تھا۔ حنین کا سانس کتنی دیر بعد جا کر نارمل ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سیدھا ہوتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ حنین کا سر اوپر کیا، اس نے اپنا بازو نیچے رکھا اور پھر حنین کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ حنین کا چہرہ اب بھی سفید پڑا ہوا تھا، اس کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ بحال ہو رہا تھا۔ اذہان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سو جاؤ میری جان، تم اتنی نازک ہو کر تمہیں تکلیف دینے کو دل نہیں چاہتا اور تم ابھی میرا جنون سہ نہیں سکتی۔ پہلے اس قابل ہو جاؤ، اس سے پہلے میری مشکلیں نہ بڑھاؤ۔ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا اور بند آنکھوں سے ہی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بول رہا تھا۔ اب جا کر حنین کا سانس ٹھیک ہوا تھا، لیکن اس کی باتوں سے ایک بار پھر سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے آنکھیں زور سے بند کر گئی تھی۔ اذہان کا ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں چل رہا تھا، اسے سکون نصیب ہو رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کے سینے سے لگی وہ گہری نیند اتر گئی تھی۔ اس کی سانسوں کا ساز بتا رہا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ اذہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے آنکھیں کھولتے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا جو تقریباً اس کے سینے میں چہرہ چھپائے گہری نیند اتر گئی تھی۔ اذہان نے بائیں ہاتھ سے کمبل پکڑتے کھینچا اور خود کے ساتھ حنین کو بھی کمبل میں چھپا لیا۔ وہ خود بھی آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ابھی بے یقین تھا کہ وہ اس کے اتنے پاس تھی، وہ اسے چھو سکتا تھا، اسے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے سار میں کتنی پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ کیا واقعی یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ایک لڑکی مکمل طور پر اپنے شوق کے حصار میں آتے محفوظ ہو جاتی ہے؟ اذہان کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اپنے خیالوں میں الجھا وہ بھی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا تھا۔ جاری ہے۔